अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, लाहौर का जलसा आज मैंने आपको बताना है किस हद तक कामयाब रहा, किस हद तक नाकाम हुआ, कितने लोग शामिल हुए, कितने लोग शामिल नहीं हो सके, उसकी खूबियां क्या थी, खामियां क्या थी, हुकूमत को कामयाबी क्या मिली और पीटीआई को कामयाबी क्या मिली, पीटीआई ने ये जलसा करके क्या खोया क्या पाया, इस सब पर गुफ्तगू होगी। और मैंने आपको विजुअल्स भी दिखाने हैं कि आप इस 10-15 मिनट की जनाब इस वीडियो में आपको टोटल एक जलसे का जो आइडिया है वो हो जाएगा कि जनाब ये सूरज गुरूब होने से पहले क्या आलम था, सूरज गुरूब होने के बाद क्या आलम रहा, कितने लोग शामिल हो सके नहीं हो सके, कौन कौन से क्यादत रास्ते में रही, कौन कौन सी क्यादत पहुंची, ये सारा कुछ का इंशाल्लाह आपको अंदाजा हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं एक बात कह दूं कि कहा गया था कि पीटीआई का जलसा लाहौर में नहीं होगा और 1.5 साल तक वाकई नहीं होने दिया गया, लेकिन आज ये जलसा हुआ है। पहली बात तो ये नोट कर लें। दूसरा कहा गया था जनाब कि अली अमीन गंडापुर अटक पुल क्रॉस नहीं कर सकेगा, बल्कि कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि अगर अली अमीन गंडापुर अटक पुल क्रॉस कर ले तो हम अपने बाप के नहीं है जनाब, यहां तक भी कह दिया और असेंबली में कह दिया था और बड़े बड़े वज़रा ने कह दिया था। लेकिन हकाइक ये है कि अली अमीन गंडापुर ने ना सिर्फ अटक पुल क्रॉस किया है बल्कि वो फिर लाहौर दाखिल हो गया है, फिर लाहौर के अंदर जनाब वो रैली लेके फिरता रहा है और फिर बिल आखिर जनाब वो जलसा गाह तक भी पहुंचा है और वहां उसने खिताब भी किया है, वो बाहर भी निकला है, वो वहां पैदल भी चला है। तो ये नहीं कह सकते कि वो पहुंचा नहीं। हां, वो कब पहुंचा इस पर सवाल है कि जलसा जब खत्म हो गया था उसके 2 घंटे। ये सारे पहलुओं का जनाब आप अब हमें जायजा लेना है। सबसे पहले तो ये जलसा जलसा जनाब हाईकोर्ट को, लाहौर हाईकोर्ट को शुक्रिया अदा करना चाहिए, वरना ये जलसा नहीं हो सकता था। लाहौर हाईकोर्ट ने स्टैंड लिया, 2 दरखास्तें जनाब उनके पास आई थी। नंबर 1 ये कि जलसा नहीं होने देना और दूसरी दरखास्त थी कि जलसा करने की इजाजत दी जाए। तो लाहौर हाई कोर्ट ने जलसा नहीं होने देना वो तो वैसे मुस्तरद कर दी, लेकिन लाहौर जलसे की इजाजत लाहौर हाई कोर्ट ने खुद नहीं दी, बल्कि फिर वापस लाहौर इंतजामिया के पास भेजा कि आप इन्हें एनओसी क्यों जारी नहीं करते, आप उसकी जनाब हमें वजाहत दें, आप हमें बताएं, रिटर्न बताएं कि किन वजूहात पर यह जलसा नहीं हो सकता। बाकी सबको इजाजत है, इनको इजाजत अगर नहीं है तो किन बुनियादों पर। यह वो स्टैंड था जनाब, प्रिंसिपल स्टैंड। और साथ टाइम बाउंड कर दिया कि जलसे 5 बजे से पहले, यानी 21 सितंबर को जलसा था, 20 सितंबर को कहा गया कि 5 बजे से पहले पहले डीसी जनाब फैसला करे। और यहां पर जनाब मुस्लिम लीग नून की और मरियम नवाज साहिबा की पहली नाकामी यह है कि नंबर 1 जलसे की इजाजत दे दी, और दूसरी नाकामी यह है कि मीनारे पाकिस्तान पर जलसा नहीं करने दिया, लोगों को आने नहीं दिया। और तीसरी जनाब के इजाजत तो दे दी, मतलब क्या है, दूध तो दे दिया लेकिन उसमें मेंगनियां डाल दी, और क्या जगह जगह रुकावट। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनाब जगह जगह रुकावट, ये कोई सड़क ऐसी नहीं थी जो बंद की गई हो। अच्छा, ये अलग बात है कि उनको इंस्ट्रक्शंस थी कि जो जगह देखकर वापस मुड़ जाए उनको जाने दो, और जो हल्की फुल्की मुजाहिमत कर उनको गिरफ्तार कर दो, और जब कोई बड़ा वजीर, साबिक वजीर पीटीआई के मेन लोगों में से कोई आए तो फिर रास्ता खोल दो। मतलब ये 3 कैटेगरी, 3 लाइन अप दिए गए थे। तो यहां जनाब जो लोग कहते हैं ना जी कि रुकावटें नहीं थी, एक झंडा भी जो है पुलिस के लिए एक जिसे कहना सुहाने रूह बना रहा, एक मलंग मतलब खड़ा हुआ है, उसने झंडा लिया हुआ है, भागम भाग जनाब पुलिस वैन आती है और आकर 4 बंदों में से सिर्फ उसी को जिसने झंडा उठाया हुआ है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है जिसने पीटीआई का झंडा उठाया, और आए जी आपको तशरीफ ले आए, अब आपको जनाब हम मेहमान खान। तो जो लोग ये कहते हैं वो झूठ बोलते हैं। इसी तरीके से जनाब ये जो जलसा था उसमें तमाम शहरों से जो लोग आए, शहरों में जगह जगह रुकावटें कायम खड़ी की गई। और हलीम आदिल शेख ने, भाई क्यों मोटरवे बंद है? वो जी हमने वैसे ही इसको बंद किया, आपको जाने देते हैं। भाई क्यों, ये क्या मतलब, ये क्या तरीका कार है कि आपने मतलब बंद की हुई है? अगर हलीम आदिल शेख आ गया तो चलो उसके लिए खोल देते, वरना बाकी लोगों के लिए बंद है, और झंडा कोई नजर नहीं आना। ये सबसे बड़ा खौफ ये जनाब उस पर तारी रहा। एनओसी आखिर में बामरे मजबूरी मिला, और उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए, जो पुलिस के जो टैक्टिक्स होते हैं, जो जनाब उसके हथकंडे होते हैं, वो इस्तेमाल किए गए। क्या, एक तो जूही इजाजत मिली, उसके फौरी बाद जनाब के 3700 लोग
جو جناب 9 مئی کے جناب لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا، ان کے وارنٹ گرفتاری اور جناب پولیس نے چھاپے، خوف دلانے کی کوشش کی، لیکن اس خوف کے باوجود لوگ موجود تھے، جلسہ ہوا جلسہ ہوا ہے۔ دوسری بات، اس جلسے کے لیے جناب ٹائم پتہ ہے ٹوٹل کتنا ملا؟ صرف 15 گھنٹے، صرف 15 گھنٹے ملا، اور 15 گھنٹوں میں اہلیان لاہور نے نہ صرف سٹیج بنایا بلکہ ایک جنگل کو آباد کیا۔ یہ جناب یہ جلو پارک جو ہے جنگل ہے، جنگل میں ان کو جناب اجازت دی گئی تھی، اس جنگل کو بھی انہوں نے آباد کیا، اور رات گئے سے جلسہ شروع ہو گیا تھا۔ جو ہی جناب تقریباً 6 بجے فیصلہ ہوا، 8 ساڑھے 8 9 بجے کے قریب جناب فائنل ہوا۔ انہوں نے کہا جی ہم 3 سے 6 بجے اس سے آگے نہیں جانے دیں گے، اور پھر بامر مجبوری جناب انہوں نے وہاں قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم بھلے سے اجازت ملے، آگے دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوگی۔ اب جناب میں آ جاتا ہوں کہ یہ جلسہ کیسے تھا۔ میں نے آپ کو فوٹیج دکھانی ہے۔ نمبر 1 فوٹیج وہ ہیں جو جناب جلسے کے پہلے کی ہیں، مطلب جو سورج غروب ہونے سے پہلے۔ یہ آپ دیکھیں، اس میں آپ یقین کریں پیپلز پارٹی کا کوئی بھی پنجاب کا جلسہ لے لیں، مسلم لیگ نون کا کوئی بھی جلسہ لے لیں، یہاں تک کہ آپ جب میاں نواز شریف صاحب 4.5 سال بعد واپس آئے تھے اس کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں، ان جلسوں سے آپ کو بڑا جلسہ نظر آئے گا۔ مطلب لوگ جنگل میں، جہاں جناب کئی کلومیٹر تک پیدل لوگوں کو جانا پڑا، بڑے بڑے جناب فنکار، بڑے بڑے سیاستدان، سابق وزراء پیدل گئے اور وہ وہاں پہنچے۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ جو پہلی جو فوٹیجز ہے جناب یہ دن کی ہے۔ اس کے بعد تھوڑی سی جب شام ہونے لگی تو میں اس کی فوٹیجز دکھانا چاہتا ہوں، خاص طور پر یہ دیکھیں، یہ انٹرچینج، یہ پورا جلسہ تو انٹرچینج میں ہو رہا ہے جناب۔ مطلب لوگ چمٹے ہوئے ہیں جناب سڑکوں سے، اور ان کو راستے سے گزر رہے ہیں اور سڑکوں پر جا رہے ہیں، مطلب ایک بھرپور قسم کی لوگوں کے آمد۔ اور میں ابھی سن رہا تھا جناب محترمہ عظمہ بخاری صاحبہ اور مریم اورنگزیب صاحب، انہوں نے کہا جی ہمیں ایک بندہ بھی جلسے کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو میں حیران ہوں، پھر یہ جو لوگ نظر آ رہے ہیں یہ کون ہے؟ جلسے میں تو ایک بندہ نہیں گیا، تو یہ کون ہے؟ یہ کوئی خلائی مخلوق ہے یا جناب کو کیمو فلیج کر دیا ہے؟ یعنی لوگ ہزاروں نظر آ رہے ہیں نا، تو یہ کہاں سے پہنچے کون؟ تیسری فوٹیج جناب میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ بھی دن کی ہے۔ انہوں نے کہا تھا جی کہ خوف و ہراس کے تمہیں نہیں ہے۔ حماد اظہر جسے اشتہاری قرار دیا گیا ہے وہ لاہور میں ان کے پاس موجود ہے، جہاں بھی جلسہ ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ بڑی پور کوشش کرتے ہیں، تمام جناب راستے بند کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ وہ جاتا ہے جلسے سے خطاب کرتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے اسلام آباد پی ٹی آئی کے دفتر میں چلا جاتا ہے، وہاں پریس کانفرنس کرتا ہے، نکل جاتا ہے۔ وہاں جناب سندرانی میں اسلام آباد میں جلسہ ہوتا ہے، حماد اظہر وہاں پہنچتا ہے، جلسے سے خطاب کرتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ یہ دیکھتے اب لاہور میں ان کے اپنے دل میں وہ جناب پہنچا، اس نے سٹیج پر چڑھ کر مائک پر خطاب کیا اور نکل گیا، اور یہ لوگ ان کو ڈھونڈتے رہے۔ ان کا بس جو چلتا ہے وہ بیچارے عام سادہ سے عام شہری پر چلتا ہے، عام کارکن پر چلتا ہے، ورنہ کسی پر نہیں چلتا۔ اب جناب میں جو چوتھی فوٹیج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ اس وقت کی ہے جب تھوڑا سا اندھیرا چھا گیا تھا۔ مطلب یہ 3-4 فوٹیجز نائٹ کی ہے، ان میں سے پہلی فوٹیجز دیکھیں، آپ کو جناب یہ بہت بڑا کراؤڈ نظر آئے گا۔ مطلب آپ نے اس وقت یہ بات ہے جب تک انہوں نے لائٹیں بند نہیں کی تھی، آپ کو ہزاروں لوگ نظر آئیں گے۔ اب کتنے ہزار ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں 3000 لوگ ہیں، تو یہ انہوں نے ان کی مہربانی ہے، انہوں نے 300 نہیں کہہ دیا۔ اور اگر فرض کرو عطا تارڑ صاحب 3000 کہتے اور مریم اورنگزیب صاحب کہتی کہ نہیں 300 لوگ تھے، تو عظمہ بخاری صاحب نے انہیں کہنا تھا نہیں یہ 30 بندے تھے، انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دینا تھا۔ اگلی فوٹیج جناب میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ وہ کہ جب لائٹیں انہوں نے بند کر دی، اور کمال کر دیا جناب پی ٹی آئی کے لوگوں نے۔ لائٹیں بند ہو گئی، انہوں نے اپنے موبائل جناب آن کر لیے اور کہا کہ جناب ہم ان لائٹوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم بغیر لائٹوں کے بھی کام کر سکتے ہیں، عمران خان صاحب سے اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ شاندار مناظر تھے جناب لوگوں کے پاس۔ مجھے یاد ہے مریم نواز صاحبہ نے جب جلسے سے خطاب ان کے موبائل کھولو، کوئی ایک بھی موبائل، مطلب آپ جب پٹواریوں کو جلسے میں لے کر جائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ یہ عوام ہے، یہ پبلک ہے، اور اپنی مرضی سے آئے ہوئے لوگ ہیں، یہ وہ جو جان ہتھیلی پر رکھ کر آئے ہوئے ہیں۔ یہ آپ یاد رکھیے گا، یہ آسان نہیں ہے۔ آپ ان کے دیکھیں جو قافلے آ رہے ہیں، قافلوں کی صورتحال یہ ہے کہ لوگ چھتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اور جناب چمٹے ہوئے ہیں، اور پوری سپیڈ سے جناب یہ گاڑیاں جا رہی ہیں، اور حیران ہے میں بھئی اپنی صحت کا اپنی جان کا تو خیال رکھو،
لیکن نہیں، عمران خان صاحب سے اس وقت بات کرنا اپنی جان ہتھیلی پر رکھنا ہے، عمران خان کے حق میں بات کرنا، عمران خان کے لیے کھڑا ہونا، عمران خان کے لیے نعرہ بلند کرنا، حق بات کرنا اس وقت آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ جب فسطائیت کی حکومت ہو تو یہی صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہ جناب مناظر تھے جب ابتدائی طور پر لائٹیں بند گئی، اور اب جناب لائٹ بند ہونے کے مناظر بھی دیکھیں کہ انہوں نے لائٹیں بند کر دی، لیکن پھر انہوں نے جناب رات کو دن کا سما پیدا کر دیا، جنگل میں منگل لگا دیا، اور یہ سارے کے سارے جناب وہاں مناظر دیکھے جانے لگے۔ یہ بات نہیں ہے کہ جناب میں کوئی کریڈٹ سارا کا سارا ان کو دوں گا، یہ آخری منظر دیکھیں جناب، یہ جب بالکل لائٹیں بند کر دی گئی اور بالکل فل اندھیرا چھا گیا، اگرچہ یہ جناب 16ویں کی رات تھی، چاند کی 16ویں کی رات تھی، اور لیکن چاند ذرا دیر سے نکلتا ہے، تو بہرحال یہ جناب جلسہ وہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد پروپیگنڈا نیوز کہ جی لائٹیں بند کر دی، لوگ جانا شروع ہوئے، لوگ اس کے بعد بھی گھنٹوں رہے، اور جب تک علی امین گنڈا پور نہیں پہنچا جلسہ گاہ میں، لوگ وہاں جلسہ گاہ پہ موجود رہے جناب۔ اچھا، اب میں کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ نہیں ہے کہ جناب یہ بڑے اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں جناب، اور ان کو جناب کمال کی جناب انہوں نے منصوبہ، نہیں، ایسا نہیں۔ اگرچہ ان کو 15 منٹ ملے، 15 گھنٹے ملے، اور انہوں نے وہ جلسہ کیا بھی صحیح، لیکن 2 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ نمبر 1، اگر انہوں نے دن کو ہی جلسہ کرنا تھا تو پھر وقت پہ پہنچنا تھا، پھر ٹھیک ہے، لائٹیں لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، دن کو بہت سارے جلسے ہوتے ہیں، رمضان شریف میں جلسے دن کو ہوتے رہے، اس کے بعد ہوتے ہیں، پشاور میں کچھ ایسے علاقے جہاں دن کو جلسے ہوتے ہیں، تو آپ چیلنج قبول کرتے، کیوں آپ جناب وقت پہ کر لیتے، پھر صبح 10 بجے کا اعلان کرتے، 2 3 4 5 بجے تک یہ ختم ہو جاتا، دن کو کر لیتے روشنی میں، دنیا کو دکھاتے۔ عمران خان صاحب نے بہت سارے جلسے ایسے ہیں جو دن کی روشنی میں کیے، تو اگر ایسا مسئلہ تھا، حکومت مجبور کر رہی تھی، آپ یہ چیلنج قبول کرتے اور کہتے دی ہاں جی ہم نے اب دن کو ہی جلسہ کرنا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر رات کو کرنا تھا تو پھر لائٹوں کا بندوبست کرنا تھا، پھر آپ نے جنریٹر وہاں پہنچانے تھے، پھر اپنی داڑھی اپنی مونچھیں دوسروں کے ہاتھ میں نہیں دینی تھی کہ چند پولیس والے آتے اور وہ لائٹیں بند کر دیتے، یا بابڈا لیسکو کو کہتے لائٹیں بند کرو، لائٹیں بند کر دیتے اور اندھیرا چھا جاتا۔ پھر آپ نے اپنا بندوبست کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، یا تو دن کو جلسہ کرتے، رات کو کرنا تھا تو پھر آپ بندوبست کرتے۔ اور رکاوٹیں آپ کو خود پتا تھا، رکاوٹیں ہیں، آپ یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی، یعنی جب جان ہتھیلی پہ رکھ کے جناب جلسہ کرنا ہے تو ایسے نہیں ہوتا پھر جناب کہ آپ آرام سے۔ اب آتے ہیں جناب گنڈا پور صاحب کی طرف سے، گنڈا پور 2 بجے جناب وہاں سے چلے، کیوں بھائی؟ آپ کو پھر صبح چلنا چاہیے، 8 بجے چل پڑنا، جیسے آپ نے اعلان کیا ہوا تھا کہ ہم 8 بجے چل پڑیں، پھر 9 بجے ہو جاتے۔ آپ کو پتا تھا راستے میں رکاوٹیں، آپ بھی آہستہ آہستہ، یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کو جگہ جگہ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، اور جیسے میں نے بتایا کہ بعض اوقات انہیں جگہ رکاوٹیں ختم کرتے، خود اترتے، کرینوں سے جناب وہ ہٹاتے، اپنی گاڑیوں سے جناب انہوں نے ہٹائے وہ جو راستے میں کنٹینر رہ گئے تھے، راستہ بناتے اور پھر بہت تیزی سے چلتے، اور ایسے میں ایک ایک گاڑی پہ جناب 30 آدمی جناب کھلے ہوا چمٹے گاڑیوں سے، ان کے گرنے کا خدشہ تھا۔ لیکن بہرحال اللہ نے کیا، کوئی بہت بڑا جناب ثانیہ حادثہ دوران جناب جلسہ آتے ہوئے بھی نہیں ہوا اور جاتے ہوئے بھی نہیں ہوا، لیکن خامیاں آپ کا موجود ہیں۔ جب آپ کو پتا ہو کہ جناب آپ کو مشکل صورتحال کا سامنا ہے تو پھر اس کا آپ کو خیال دوسرا لازمی رکھنا پڑتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں نا جی لیٹ آتا ہے ہمیشہ دیر سے آتا ہے، تو یہاں جناب جو گنڈا پور صاحب ہیں وہ بھی لیٹ آئے، یہ بات ماننی پڑے گی۔ بہرحال وہ پہنچے، اور جسے کہتے ہیں نا جی پنجاب حکومت کے سینے پر مونگ دلے انہوں نے، اور وہاں جا کر اپنا پیغام بھی دیا۔ اب علی امین گنڈا پور کا کیا پیغام تھا، اس حوالے سے انہوں نے آ کر کیا کہا لاہور میں پہنچ کر، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تمام پاکستانیوں کو بالخصوص زندہ دلان لاہور داتا کی ڈیری کے باسیوں کا میں عمران خان کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پختونخوا کی عوام کا جو کہ آج بھرپور طریقے سے نکلی اور رکاوٹیں دور کر کے اس وقت موٹر وے کے مختلف مقامات پر، رنگ روڈ پر، وہ اس وقت بھی مقابلہ کر رہے ہیں فسائیت کا۔ میں یہاں پر آیا، آپ نے میرا استقبال کیا، جلسہ گاہ سب کچھ اکھاڑ کے لے گئے تھے۔ میں کل آرام سے جو میں نے تقریر کرنی تھی، چونکہ سیلر ایشو ہیں، میں آرام سے پوری بات اپنی تقریر میں کروں گا اور اپنا بیانیہ پیش کروں گا، مگر میں ایک بات بڑی کلیئر بتا رہا ہوں کہ ہم فارم 47 کی نہ حکومت کو مانتے ہیں، نہ ہم فارم 47 کی اس پارلیمنٹ کی کوئی آئینی ترمیم کو مانتے ہیں، اور نہ ہی جب تک ہم زندہ ہیں ہم کوئی ایسا اقدام ہونے دیں گے۔
ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں، عدلیہ سٹینڈ لے، ہم مرتے دم تک ساتھ دیں گے اور یہ ناجائز نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے جناب اسلام آباد کے جلسے میں بھی کہا تھا کہ ایک چیز بڑی کلیئر ہو گئی ہے، اگر خیبر پختونخوا کے لوگ جلسے میں بر وقت آ جاتے تو کہا جاتا جی لاہور سے تو ایک بندہ ہی نہیں نکلا، پنجاب سے تو ایک بندہ ہی نہیں نکلا، یہ تو باہر سے لوگ آئے ہیں جلسہ کر کے چلے گئے۔ اچھا ہوا کہ وہ خیبر پختونخوا والے لوگ نہیں پہنچے اور یہ پتہ چلا کہ تھوڑے ہیں، زیادہ ہیں، 30,000 ہیں، 3,000 ہیں یا 3 لاکھ ہیں، یہ پنجاب کے لوگ ہیں، وہ نہیں آئے۔ ایک نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری بات کہ خیبر پختونخوا والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس وقت پنجاب مشکل صورتحال میں ہے اور وہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے آپ پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ آپ کیوں دیر ہو جاتے ہیں؟ کیوں دیر ہو جاتی ہے آپ کو؟ کیوں تاخیر کا شکار ہوتے ہیں؟ کیا خان کا اس طرح ساتھ دیں گے؟ وہ جناب پاکستان کی جو جب جنگ ہوئی نا جی 1965 کی، اور وہاں سے جناب امریکہ نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا جناب جنگی جہاز آئے گا اور آپ کا ساتھ۔ جب جنگ شروع ہو گئی تو پاکستان والے آوازیں دیتے رہے، وہ جنگی جہاز کہاں ہے؟ امریکی جہاز نے آنا تھا، وہ بیڑے نے آنا تھا، وہ بیڑا جناب امریکہ کا بیڑا غرق ہو گیا، بیڑا نہیں آیا، بیڑا نہیں آیا۔ یہاں بھی صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگ پنجاب کے لوگ توقع شاید کیے ہوئے تھے کہ جناب کے پی سے لوگ آتے، لیکن وہ نہیں آ سکے، ان کی بھی اپنی مجبوری ہیں۔ لیکن یہ ایک اہم بات یہ ہے کہ پنجاب جاگ رہا ہے، اس فسطائیت کے دور میں بھی، اس فاشزم کے دور میں بھی اہل پنجاب زندہ ہیں، اپنی زندگی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ آخر میں جناب میں ایک بات اور کہوں گا کہ حکمرانوں نے جناب بڑی پریس کانفرنس کی، جناب عطا تارڑ نے، عظمہ بخاری نے، مریم اورنگزیب، بندے نہیں تھے جناب، لوگ بھی نہیں تھے۔ ایک بات میں آپ کو یاد رکھیں، آپ اسی خوش فہمی میں رہنا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ بندے نہیں ہیں، اور یہ خوش فہمی آپ کو انشاءاللہ تھا مار دے گی، جسے کہتے ہیں نا جی تھا مار۔ آپ کو 8 فروری کو ایک جھٹکا لگا تھا اور آپ کہتے ہیں نہیں آئے، کوئی آ ہی نہیں سکتا، اور پھر انہوں نے 2 تہائی سے زیادہ اکثریت عمران خان کو دی تھی۔ اب آپ ڈاکہ ڈال کر چوری کا مینڈیٹ لے کر جناب آپ اس وقت حکمران بنے ہوئے ہیں، اور بزم خوش خود جناب یہ کہتے رہے کہ جناب پی ٹی آئی تو ختم ہو گئی، عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا، کے پی حکومت ناکام ہو گئی، فیل ہو گئی۔ تو یاد رکھیں اسی خوشگواری میں رہنا۔ اب جب ووٹ کی باری آئی یا کوئی اور اہم فیصلے کی باری آئی، پہلے انہوں نے آپ کو مسترد کیا تھا، اب پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان کے لوگ، پاکستان کے لوگ آپ کا حقیقتاً تختہ الٹ۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی۔ مجھے اپنی چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔